बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया और इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि सिर्फ़ सूरत यूसुफ के ख़ुलासे को बयान किया जाए। कुरान का तर्जुमा सिर्फ़ इसमें कुरान का तर्जुमा हो और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को मुख्तसर बयान किया जाए। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद इन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद गिरामी पैगम्बर खुदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपना ये ख्वाब बयान किया। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एह मेरे बेटे, आपने अपना ख्वाब अपने भाइयों को नहीं बताना, इसलिए कि वो ये ख्वाब सुनने के बाद हसद का शिकार हो जाएंगे। इधर ये मामला हो रहा था, उधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई आपस में मशवरा कर रहे थे कि हम जवान हैं, लेकिन बाबा याकूब जनाब यूसुफ ही से प्यार करते हैं, क्यों ना किसी बहाने से भाई यूसुफ को अपने वालिद से अलहदा कर दिया जाए ताकि हम इनके मंजूर नज़र बन सकें। भाई इकट्ठे होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप भाई यूसुफ को हमारे साथ क्यों रवाना नहीं करते, वो हमारे साथ जंगल की तरफ जाएं और हम इनके साथ खेलें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाओ और कोई भेड़िया हज़रत यूसुफ को खा ना जाए। भाइयों ने कहा कि बाबा, हम जवान हैं और ये कैसे मुमकिन है कि हमारे होते हुए कोई भेड़िया हमारे भाई को खा जाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन यकीन दहानियों पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बेटों के साथ रवाना कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ को एक कुएं में फेंक दिया और रात के वक्त रोते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया है। इस पर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सब्र करूँगा, अल्लाह को पता है कि हकीकत क्या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में मौजूद थे, वहाँ से काफ़िले वालों का गुज़र हुआ। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल से लटक कर कुएं से बाहर निकल आए। अहले काफ़िला मिस्र जा रहे थे। उन्होंने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक बड़े घराने में फ़रोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और वजाहत देखकर इस घर के मालिक, जो कि अजीज़ मिस्र था, इसने अपनी अहलिया को कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लें, उम्मीद है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो घर की मालकन उन पर बुरी नज़र रखने लगी। एक दिन उस मालकन ने उनको बुराई की दावत दी, जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ठकरा दिया। इस औरत ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अल्लाह ने महल में मौजूद एक बच्चे को बोलने की ताकत अता की और इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया। अजीज़ मिस्र की बीवी फितने का शिकार थी। इसने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों से मिलकर फितने का निशाना बनाना चाहा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे बुराई से बचाकर जेल में पहुंचा दे। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाकर इनको जेल में पहुंचा दिया। जेल में आपकी मुलाकात दो कैदियों से ही। इन दोनों कैदियों ने अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बतलाया। एक कैदी ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि अंगूरों को निचोड़ रहा हूँ, जबकि दूसरे को ख्वाब आया कि इसके सर पर रोटियाँ हैं जिनसे परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले कैदियों को तौहीद की दावत दी और इसके बाद फरमाया कि एक आदमी बादशाह का साकी बनेगा, जबकि दूसरे को फांसी होगी। जिस आदमी ने बादशाह का साकी बनना था, इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से कहा कि बादशाह को बतलाना कि जेल में एक बेगुनाह कैदी पड़ा है, लेकिन आज़ाद होते ही वो आदमी ये बात भूल गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस तक जेल में कैद रहे। एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 पतली गायें
7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے، وہ خوابوں کی تعبیر صحیح بتلاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری علانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا۔ اس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ 13ویں پارے میں یوں بیان ہوتا ہے۔ 13ویں پارے کا آغاز ہی سورہ یوسف علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جیل سے آزاد ہو گئے تو بادشاہ نے جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے قریبی ساتھیوں میں شامل کر لیا۔ آپ علیہ السلام ابتدائی طور پر وزیر خزانہ اور بعد میں عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے زرعی نظام کو بڑی توجہ سے چلایا اور خوشحالی کے 7 سالوں میں مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کی، یہاں تک کہ جب پوری دنیا میں قحط سالی عام ہو گئی تو مصر کی معیشت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے دنیا بھر سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب وہ عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ آپ کے بھائی آپ سے غافل تھے۔ آپ نے باتوں باتوں میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلے سے کچھ نہیں ملے گا، اور ساتھ ہی وہ رقم جو ان کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے اس کو بھی اپنے بھائیوں کے سامان میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر کی بہت زیادہ تعریف کی اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ بابا یعقوب علیہ السلام عزیز مصر کی خواہش تھی کہ انہوں نے بتلایا کہ بابا یعقوب علیہ السلام عزیز مصر کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا، کیا میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا؟ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب سامان کھولا گیا تو اس میں غلے کے ساتھ رقم بھی تھی۔ اس پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، دیکھیے بابا، عزیز مصر نے تو ہماری رقم بھی ہمیں دے دی۔ اب جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف دیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو علیحدہ ایک طرف کر لیا اور ان کو کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان کروا دیا گیا کہ قافلے والوں تم چور ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم، ہم زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ برآمد ہو گیا تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ جواب میں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس موقع پر بھی بڑے عجیب رد عمل کا اظہار کیا اور کہا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے قبل ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ اس پر جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو تم الزام تراشی کرتے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخوبی آگاہ ہیں۔
جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، ہم کسی مجرم کی جگہ کسی دوسرے کو کیوں پکڑیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے کہا کہ میں تو واپس ہی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ بابا یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت نہیں دیں گے یا اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو حضرت بنیامین کی گرفتاری کی خبر دی تو جناب یعقوب علیہ السلام نے بلند آواز سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا اور اتنی شدت سے روئے کہ آپ کی بینائی بھی گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ آپ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہوں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کریں۔ ان کے بھائیوں سے کہا کہ حضرت یوسف کو اور ان کے بھائی کو تلاش کریں اور ناامید مت ہوں۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی دوبارہ مصر آئے تو حالت بدلی ہوئی تھی۔ غربت اور مفلوک الحالی نے ان کو بری طرح متاثر کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی اور صدقے کا تقاضا کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بھول گئے ہیں جو آپ نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کو کیسے جانتے ہیں؟ کہیں آپ ہی تو یوسف علیہ السلام نہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر اور تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی انتہائی شرمسار ہوئے اور انہوں نے آپ سے معافی چاہی تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض اتار کر دی اور کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بنائی واپس آ جائے گی اور آئندہ ان کو بھی اپنے ہمراہ لانا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب آپ کی قمیض لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں موجود بیٹوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس پر بیٹوں نے کچھ بے ادبی والے الفاظ کہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیض ڈالی تو جناب یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آ گئی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے گھر میں موجود بیٹوں نے جناب یعقوب علیہ السلام سے معافی کو طلب کیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کو یعنی اپنے والد کو تخت پر بٹھا لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے۔ اس شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا جبکہ مسلمانوں کے لیے تعظیمی سجدہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر پروردگار کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اسلام پر موت دینا اور نیکوکاروں میں ملا دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ عروج اور زوال کی ایک داستان اور صبر استقامت کی دستاویز ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، چاہے اس میں کچھ دیر ہو جائے، وہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں شامل فرمائے، آمین۔